नहमदुहु व नसल्ली व नसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सूरह बकरा की आयत नंबर 54 से हम शुरू कर रहे हैं। व इज़ कुल्तुम या मूसा लन नुमिना लका हत्ता नरल्लाहा जहरतन फ़अख़ज़तकुमुस स्वाइक़तु व अंतुम तंज़ुरून। वाइज और जब कुल तुम कहा तुमने या मूसा ए मूसा अलैहिस्सलाम लन नुमिना हरगिज़ हम ईमान नहीं लाएंगे लाका आप पर हत्ता यहाँ तक कि नरल्लाह हम देख लें अल्लाह ताला को जहरतन ज़हरा ज़हूर फ़अख़ज़त को मुस्वाइका तो फिर पकड़ा तुमको कड़क ने वान तुम तंजुनून और तुम देख रहे थे। मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम से फरमाया कि जब बिछड़े की पूजा के बाद कि आप अपने आप को कत्ल के लिए खुद पेश करें, फिर कत्ल किए गए, क्योंकि मुर्ताद की सज़ा कत्ल होती है, क्योंकि ये लोग पहले ईमान ला चुके थे मूसा अलैहिस्सलाम पर। तो मूसा अलैहिस्सलाम के तूर पहाड़ पर 40 रातों के जाने के लिए जब आप वहाँ चिल्ले के लिए गए तो पीछे से ये लोग फिर भटक गए, गुमराह हो गए, फिर सामरी जादूगर की बातों में आ गए और इन्होंने पूजा शुरू कर दी। तो गोया ये मुर्ताद हुए ईमान लाने के बाद। तो फिर मुर्ताद की सज़ा कत्ल होती है। तो उस वक़्त उनको फिर जब कत्ल कर दिया और तौबा के बाद बाकी जो लोग थे उनसे कहा गया कि तुम फिर ईमान की तजदीद करो। तो वो लोग कहने लगे मूसा अलैहिस्सलाम से लन नुमिना हरगिज़ हम ईमान नहीं लाएंगे लाका आप पर हत्ता यहाँ तक कि नरल्लाह हम देखें अल्लाह ताला को। वो कहते हैं हम खुद देखें, नरा हम देखें अल्लाह ताला को, जहरतन ज़ाहिर सामने सामने हमसे अल्लाह ताला कलाम करे। तो जब उन्होंने ये बेअदबी की नबी की मूसा अलैहिस्सलाम की, तो वो कहने लगे कि हम, क्योंकि नबी की ज़बान पर इत्माद करना होता है इंसान को और करना चाहिए कि अल्लाह अपने नबियों को भेजता है, कौमों की हदायत के लिए भेजता है। रब हर बंदे से कलाम नहीं फरमाता, वो अपने अहकाम सुनाने के लिए, लोगों को राय हदायत देने के लिए अपने पैगम्बरों को भेजता है। तो नबी की बात को मानो, मूसा अलैहिस्सलाम की बात को मानो, लेकिन उन्होंने मुतालबा कर दिया। वो कहने लगे कि जब आप जाते हैं अल्लाह से कलाम करते हैं, अल्लाह को आप देखते हैं, तो हम भी देखेंगे, फिर हम ईमान लाएंगे मूसा अलैहिस्सलाम आप पर। तो रब्बे करीम ने फरमाया मूसा अलैहिस्सलाम ठीक है, यूं कर ले कि आप इनको 70 लोगों को अपने साथ ले आए, 70 लोगों को आप साथ ले आए, क्योंकि एक दफ़ा पहले ही मान ला चुके थे, बाद में मुर्ताद हुए, फिर अब ये दोबारा मुतालबा उनका शुरू हुआ। तो आप इन लोगों को में से जो बड़े बड़े बाशऊर नज़र आते हैं कौम के अंदर, कौम के लिए हवाले से, वैसे तो वो बाशऊर नहीं थे, अगर बाशऊर होते, अक्ल सलीम होती तो नबी की बात पर एतमाद करते, लेकिन उन्होंने हठ दर्मी की। उन्होंने कहा हम ईमान नहीं लाएंगे, हम अल्लाह ताला को ज़रा ज़रूर देखेंगे। तो रब्बे करीम ने फरमाया मूसा अलैहिस्सलाम इस कौम में से 70 लोगों को, ताकि ये अपना उज़र जो पेश कर रहे हैं चले इनके लिए कर देते हैं, तो इनको तूर पहाड़ पर ले आओ। तो मूसा अलैहिस्सलाम इन लोगों को वहाँ लेकर पहुँच गए। जब वहाँ पर पहुँच गए तो इन्होंने कहा कि हम मूसा अलैहिस्सलाम हम भी खुद रब को देखेंगे, हम खुद रब को देखेंगे। तो अब रब की तजल्ली तो बर्दाश्त नहीं कर सकते ना ये। तो एक कड़क आई, एक कड़क एक तजल्ली पड़ी, तो क्या हुआ, फ़अख़ज़तकुम स्वाइक़तु व अंतुम तंज़ुरून, पकड़ा तुमको कड़क ने और तुम देख रहे थे, व अंतुम तंज़ुरून तुम देख रहे थे। उस कड़क ने ऐसा पकड़ा, बर्दाश्त ना ला सके मूसा अलैहिस्सलाम भी, क्योंकि वो कड़क क्या थी, वो एक बिजली की चमक थी, और वो बिजली की चमक क्या थी, वो नूर इलाही था। अब वो ताब ना ला सके, क्योंकि उन्होंने मुतालबा जो किया हम देखना चाहते हैं। तो अब अल्लाह ताला को तो देखना दूर की बात, वो एक तजल्ली भी बर्दाश्त कर नहीं पाए। मूसा अलैहिस्सलाम भी वक्ती बेहोश हो गए और वो लोग सारे के सारे मर गए, उन पर मौत वाक़या हो गई। जब मौत वाक़या होगी मूसा अलैहिस्सलाम तो उठ गए और देखा ये तो सब मरे पड़े हैं, सब मरे पड़े हैं। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला की बारगाह में अर्ज़ की, मौला मैं तो बनी इसराइल को जाकर बाकी कौम को क्या जवाब दूंगा कि वो लोग कहेंगे कि 70 लोगों को ये साथ लेकर आप अपने गए थे मूसा अलैहिस्सलाम, तो तुमने 70 लोगों को मार दिया है, मार दिया, तो ये मुझ पर इल्ज़ाम आएगा। तो रब्बे करीम ने फरमाया
چلیں موسیٰ علیہ السلام ٹھیک ہے، آپ نے دعا کی ہے کہ یا اللہ ان کو زندہ کر دے، تو موسیٰ علیہ السلام کی دعا سے وہ 70 لوگ زندہ کر دیے گئے، وہ زندہ کر دیے گئے اور ان کو پھر واپس بھیج دیا گیا کہ ثم بعثناکم من بعد موتکم لعلکم تشکرون۔ رب نے فرمایا پھر اٹھایا ہم نے تم کو تمہاری موت کے بعد، یعنی تمہیں موت دے دی تھی، پھر ہم نے تم کو زندہ کر دیا، اٹھا دیا، یعنی اس موت سے ہم نے تمہیں پھر اٹھا دیا، کیوں؟ لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکر گزار ہو جاؤ، پھر اللہ کا شکر ادا کرو۔ یہ رب ہی ہے نا جو موت بھی دے رہا ہے اور زندگی بھی دے رہا ہے، کوئی اور کر سکتا ہے یہ؟ تو اب کیا کرو؟ اللہ کا شکر ادا کرو۔ وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ كُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَمَا ظَلَمُونَا وَلَٰكِن كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ۔ اور ہم نے تم پر بادلوں کا سائبان تن دیا یا بادلوں کا سایہ کر دیا، اور ہم نے تم پر من اور سلوہ نازل فرمایا، کولو کھاؤ من طیباتی پاکیزہ ما رزقناکم جو ہم نے تم کو رزق دیا، پاکیزہ رزق دیا ہم نے تم کو، وما ظلمون اور ہم نے ظلم نہیں کیا، ولیکن اور لیکن کانو تھے تم انفسہم اپنی جانوں پر یظلمون خود ظلم کرتے۔ رب نے فرمایا تمہاری موت کے بعد بھی اٹھایا تم کو تاکہ تم شکر گزار بن جاؤ، اور پھر ہم نے تم پر بادلوں کا سایہ بھی کر دیا، اور ہم نے تم پر من سلوہ بھی نازل فرما دیا، پاکیزہ رزق عطا کر دیا، اور اس وجہ سے تمہیں عطا کر دیا کہ ہم نے ظلم نہیں کیا، ہم تو عطا کرنے والے ہیں اور نہیں ظلم کیا ہم نے، ولیکن اور لیکن کانو تھے انفسہم وہ لوگ خود اپنی جانوں پر ظلم کرتے۔ اللہ نے تو کرم کیا لیکن یہ ظلم اپنی جانوں پر خود کرتے ہیں کہ جب اللہ کا حکم نہیں مانتے، نبی کی بات نہیں مانتے، تو اپنے اوپر وہ گناہ کرتے ہیں، وہ ظلم ہے۔ کیوں کہ اس کی سزا تو ان کو ہی ملنی ہے نا، جب وہ بات نہیں مانیں گے، راہ راست پر نہیں آئیں گے تو پھر اس کی سزا ملے گی۔ پھر جب موسیٰ علیہ السلام ان لوگوں کو لے کر واپس آئے زندہ ہو گئے، تو زندہ کر کے ان کو واپس لے کر آئے، تو پھر موسیٰ علیہ السلام نے واپس آ کر پھر بنی اسرائیل کو حکم سنایا اللہ تعالیٰ کا کہ اب اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ تم لوگ کیا کرو، مصر سے نکلو، شام کی طرف جاؤ اور قوم عمالقہ سے جہاد کرو۔ قوم عمالقہ جو ہے ان سے، وہ ایک ظالم قوم ہے، وہاں پر تو جا کر تم سرکش قوم ہے تو وہاں پیغام دو اللہ کے دین کا، اللہ کی توحید کا، وہ ایمان کا دعوت دو جا کر، اور ان کے ساتھ جنگ کرو، جہاد کرو، تو وہاں تم پھر آباد ہو جاؤ، یعنی اس جگہ کو خالی کر کے، جہاد کر کے اس جگہ کو فتح کر لو، تو ایمان لائیں ٹھیک ہے، نہیں تو ان کو ختم کر کے وہ جگہ تمہارے لیے ہو جائے گی۔ تو یہ لوگ جانا نہیں چاہ رہے تھے، اب ان کا دل نہیں کر رہا تھا نکلنے کو، لیکن پھر بھی اب نبی علیہ السلام نے حکم دیا ہے، اب ان کی باتیں مطلب قوم کی بھی مانی بھی جا رہی ہیں، تو انہوں نے پھر کہا چلے چلتے ہیں، لیکن دل نہیں چاہ رہا تھا ان کا، بادل نخواستہ وہ چل پڑے۔ تو جب چل پڑے ہیں تو راستے میں سفر جو پڑا تو اس میں ایک جنگل میں پہنچے، تو جب ایک جنگل میں پہنچے یہ لوگ تھک گئے، تو ایک جنگل میں پہنچے تو وہاں سایہ نہیں تھا، دھوپ تھی، کڑک دھوپ تھی، اور سایہ بھی نہیں تھا، کھانے پینے کی بھی کوئی چیز نہیں تھی، تو موسیٰ علیہ السلام نے پھر دعا فرمائی، تو رب کریم نے سفید ابر سایہ کر دیا ان پر، یعنی اوپر اس طرح جس طرح ایک سائبان تن دیا جاتا ہے، اس طرح بادلوں کا ایک سائبان تن دیا اس جنگل میں، تاکہ وہ جو دھوپ کی تپش ختم ہو گئی اور بادلوں کا سایہ ان کو ملنے لگا، اور وہ ٹھنڈا سایہ ان کو ملنے لگا۔ اب ان کو بھوک نے بھی تنگ کیا کہ کھانے پینے کی کوئی چیز نہیں ہے، تو موسیٰ علیہ السلام نے دعا مانگی، تو رب کریم نے جنت سے اعلیٰ کھانے من اور سلوہ بھیج دیا، یعنی پاکیزہ کھانا جو رب کی بارگاہ سے آ گیا۔ اب پاکیزہ کھانا بھی ان کے لیے آ گیا، تو پھر رات ہو گئی، جب رات ہو گئی تو اب اندھیرا ہے، تو اندھیرے کے لیے پھر رب کریم نے ان کو روشنی کے ستون عطا کر دیے، یعنی ایسے ستون دیے جیسے ٹیوب لائٹ ہوتی ہے ہماری، تو اس طرح کے بڑے بڑے روشنی کے ستون رب کریم کی طرف سے ان کو عطا کر دیے۔ اب وہ جنگل جو تھا وہ ایک جنت نما نظارہ دینے لگا کہ اوپر بادلوں کا سائبان ہے، اور پاکیزہ رب کی بارگاہ سے جنت کے کھانے آ رہے ہیں، من سلوہ آ رہا ہے،
اور پھر روشنی بھی اللہ تعالیٰ نے قدرتی ستون عطا کر دیے، روشنی کے ستون بھی ان کو عطا کر دیے۔ تو اس طرح وہ زمانہ انہوں نے وہاں پر گزارا۔ اور اب وہاں پر تفسیروں میں آتا ہے کہ 40 سال کا عرصہ انہوں نے گزارا۔ تو 40 سال اس میدان میں وہ لوگ پھر ٹھہر گئے، کیونکہ اتنی نعمتیں اللہ نے عطا کر دی، وہ وہیں پر ٹھہر گئے۔ اور وہاں پر ٹھہرے تو جب وہ ٹھہرے وہاں پر تو ان کے کپڑے بھی کبھی میلے نہیں ہوئے تھے، اور نہ ہی کپڑے ان کے کبھی پھٹے تھے، اور نہ کبھی ان کے ناہن بڑے تھے، یہاں تک انہوں نے 40 سال اس جنگل میں رہے۔ اس جنگل کو تہیا کہتے ہیں، کہ تہیا بھی کہتے ہیں، تہیا بھی کہتے ہیں، کہ یہ حیرانی کا میدان تھا، بڑی حیران کر دینے والا۔ تو اس طرح ان کو من سلوہ بھی دے دیا گیا، اور من سلوہ کو جمع کرنے کے لیے نا منع کیا گیا تھا کہ جو کھانا آپ کو دیا جا رہا ہے، جو کھانا ہے وہ کھا لیں، باقی اس کو سامنے رہنے دیں، وہ خود بخود غائب ہو جاتا ہے۔ تو تم لوگوں نے اس کو جمع نہیں کر کے رکھنا، ذخیرہ نہیں کرنا۔ اس سے پہلے کہتے چیزیں گلا سڑا نہیں کرتی تھی، لیکن ان لوگوں نے کیا کیا کہ انہوں نے نا وہ کھانا جو ہے ذخیرہ کرنے لگ گئے۔ تو جب ذخیرہ کرنے لگ گئے تو وہ کھانا خراب ہونے لگا، اور اس کے بعد سے کہتے ہیں یہ چیزیں گلنا سڑنا شروع ہو گئی، واللہ عالم۔ تو چیزیں گلنے سڑنے لگی۔ تو اس طرح پھر من کہتی ہیں ایک قسم کا نا میٹھا حلوہ تھا، میٹھا حلوہ تھا، اور سلوہ ایک نمکین گوشت تھا، یہ کھانا ان کو دیا جانے لگا۔ یہ سب کچھ ان کو دیا گیا تاکہ وہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے اور اس قوم سے جا کر جہاد بھی کرے۔ لیکن وہ لوگ پھر بھی باز نہ آئے، انہوں نے اپنی جانوں پر خود ظلم کیا۔ پھر فرمایا اللہ تعالیٰ نے وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَقُولُوا حِطَّةٌ نَغْفِرْ لَكُمْ خَطَايَاكُمْ وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ۔ اور جس وقت کہا ہم نے ادخل داخل ہو جاؤ هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ اس بستی میں، فَكُلُوا پھر کھاؤ منہا اس سے، حیث جہاں سے، شئتم چاہو تم، رغدن کھلا، وادخلوا اور داخل ہو جو، الباب اس دروازے میں، سجدن سجدہ کرتے ہوئے، وقولوا اور کہو تم، حطۃ بخش دے خطائیں، نغفر لکم بخش دیں گے ہم تمہاری خطاؤں کو، خطایا-کم تمہاری خطاؤں کو، وسنزید المحسنین اور جلد ہی نیک کاروں کو، احسان کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ اجر عطا فرمائے گا، بدلہ عطا فرمائے گا، جو لوگ نیکی کرتے ہیں، احسان کرتے ہیں۔ اس طرح انہوں نے جب میدان سے پھر نکلے تو انہیں بیت المقدس جانے کا حکم ہوا، یعنی وہ بستی اس طرف پڑتی تھی جس میں قوم امائکہ آباد تھی، وہاں جانے کا حکم ہوا کہ اب اس بستی میں جاؤ، کیونکہ وہ بستی آباد تھی، وہ اس بستی کے اندر جو ہے وہ اب قوم امائکہ کو پہلے ہی وہاں سے خالی کر دیا گیا، وہ وہاں پر نہیں تھی اب، لیکن وہ بستی آباد تھی۔ وہ بستی اتنی آباد تھی کہ وہاں باغات تھے، میوے تھے بہت کثرت سے، تو وہاں پر بھیجا اللہ تعالیٰ نے ان کو نبی علیہ السلام کے ذریعے، موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے بھیجا، کیونکہ باغات میوے بہت کثرت سے ہیں وہاں پر، ہر چیز کی سہولت ہے وہاں پر، آپ جاؤ اور کیا کرو کہ پھر تم کھلا کھاؤ، فَكُلُوا مِنْهَا اس سے کھاؤ جہاں سے چاہو، تم چاہو تم، رغدن بافراغت کھلا، جو تمہارا دل کرتا ہے کھاؤ۔ لیکن پھر کرنا کیا ہے کہ تم نے اس کے اندر داخل ہوتے ہوئے اس بستی کے اندر، کیونکہ وہ بستی اب اللہ کے فضل والی بستی ہے، وہ جو ظالم لوگ تھے ان کو ختم کر دیا، اب اللہ کی نعمتیں ہی نعمتیں ہیں، برکت والی بستی ہے، اس میں اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، جو اللہ تعالیٰ کے فضل والی بستیاں ہوتی ہیں وہاں توبہ قبول ہوتی ہے، نیکیاں بڑھتی ہیں، نسبتیں حاصل ہوتی ہیں۔ تو تم کیا کرو، سجدہ شکر ادا کرنا، جب بستی میں داخل ہونا ہے تو تم نے سجدہ شکر ادا کرنا، اور سجدہ کیسے کرنا ہے کہ وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَقُولُوا حِطَّةٌ نَغْفِرْ لَكُمْ خَطَايَاكُمْ وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ، کہ سجدہ کرتے ہوئے تم نے کہنا ہے اللہ ہم خطا کار ہیں، تو بخش دے ہماری خطائیں، تو ہماری خطاؤں کو معاف کر دے، اور اللہ تعالیٰ نیکی کریں گے، یہ تمہاری پھر نیکی ہوگی، اور پھر نیکی کرنے کا حکم بھی رب دے رہا ہے، نیکی کرنے کا طریقہ بھی سکھا رہا ہے، اور پھر فرمایا جب تم یہ کرو پھر اس پر تمہیں اجر بھی عطا کیا جائے گا، اور پھر یہ تمہارا نیکی ہوگی، اور باقی قوموں پر بھی احسان ہوگا، اور اس احسان کا تمہیں بدلہ ملے گا، نیکی کا بدلہ ملے گا، اور تم نے یہ کرنا ہے۔ اب انہوں نے کیا کیا، جب یہ اللہ تعالیٰ نے ان کو سب سکھا دیا
تو اس بستی میں وہ داخل ہوئے، تو جب داخل ہونے لگے وہاں پر اس بستی کے اندر، تو انہوں نے کیا کیا کہ وہاں پہنچ کر کہا فبدل الذین ظلموا قولا غیر الذی قیل لهم فانزلنا علی الذین ظلموا رجزا من السماء بما كانوا یفسقون۔ اب ان لوگوں نے بدل دیا، فبدل الذین بدل ڈالا ان لوگوں نے، ظلموا جنہوں نے ظلم کیا تھا، کیا بدلا کہ وہ ظالم لوگ تھے، اپنے آپ پر بھی ظلم کر رہے تھے، تو انہوں نے اس بات کو بدل ڈالا جو رب نے اپنے نبی کے ذریعے ان کو سکھائی۔ ان کو کیا سکھایا تھا کہ اس بستی میں جانا ہے، سجدہ کرنا ہے، اپنے گناہوں کی معافی مانگنی ہے، پہلے اپنے خطاؤں کا اقرار کرنا ہے کہ ہم نے خطائیں کی ہیں، پھر ہمیں بخشش مانگنی ہے کہ مولا ہمیں بخش دے، کیا بخش دے، ہم نے جو خطائیں کی ہیں وہ ہمیں معاف کر دے۔ تو اب انہوں نے کیا کیا، جو کلمے سکھائے گئے تھے ان کو وہ بدل ڈالے، انہوں نے وہ کلمے بدل ڈال دیے، قولاً بات، وہ جو بات سکھائی گئی ان کو بدل دیا، غیر اللہ سوائے اس کے جو کہی گئی تھی کی لالہم ان کو، جو بات ان کو سکھائی گئی کہی گئی انہوں نے بدل ڈالا اس کو، انہوں نے ساری کی ساری بات کو بدل ڈالا۔ تو جب بات کو بدل ڈالا فانزلنا پھر نازل کیا ہم نے علی الذین ان لوگوں پر ظلموا کہ انہوں نے ظلم کیا تھا، اللہ رسول کی بات کو بدل ڈالا، رجزا من السماء عذاب آسمان سے، بما کانوا یفسقون اس وجہ سے کہ وہ نافرمان تھے، وہ نافرمانی کیا کرتے تھے، اس وجہ سے ان کو سزا مل گئی، کیونکہ انہوں نے جو بات ان کو سکھائی گئی تھی وہ انہوں نے بدل دیے، وہ الفاظ ہی بدل دیے۔ تو اس لیے انہوں نے کیا بولا، انہوں نے کہا کہ ان کو کہا گیا کہ تم کہنا کہ ہم نے خطائیں کی ہیں، تو ان لوگوں نے خطاؤں کی جگہ پہ ان لوگوں نے کہا دیا حتاتن کی بجائے حنتاتن لگا دیا، حنتا نون کا اضافہ کر دیا تھا انہوں نے، نون کو بڑھا دیا اور بدلنا، اس کا مطلب ہے کہ وہ کہنے لگے کہ حنتاتن ہمیں گندم دو اور گندم دو، اور کھانے کو مانگ رہے ہیں، سجدہ نہیں کر رہے، خطاؤں کی معافی نہیں مانگ رہے، حتاتن کی جگہ حنتاتن کہہ رہے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ہمیں قرآن پاک کی عربی کو سوچ سمجھ کے پڑھنا چاہیے، تلفظ درست ہونا چاہیے، زیر زبر کا اگر بہت، یہ نہیں کہ قرأت کی جائے تبھی نہیں، کم از کم الفاظ کا، اعراب کا دھیان رکھا جائے، زیر زبر کا، پیش کا دھیان رکھا جائے، اگر کہیں کو نقطہ بدل گیا، کوئی حرکات بدل گئی تو اس کے معنی بدل جایا کرتے ہیں، تو پھر وہ گناہ ہوتا ہے۔ تو اس لیے انہوں نے کیا کیا، اس کلمے کو ہی بدل ڈالا، اس بات کو بدل ڈالا، خطا کہنے کے بجائے انہوں نے گندم مانگنا شروع کر دی، حتاتن کی جگہ انہوں نے حنتاتن کہنا شروع کر دیا، اور یہ بہت بڑا ظلم ہے۔ انہوں نے ظلم پھر اپنی جانوں پر کیا کہ رب کا حکم نہیں مانا، رب کے نبی کا حکم نہیں مانا، بات کو بھی بدل دیا، پھر کیا ہوا، پھر رب نے ان پر عذاب نازل کر دیا، پھر عذاب ایسا نازل کیا کہ ان پر طاعون کی بیماری پھیل گئی، طاعون جو ہے نا، ان پر طاعون کا عذاب آ گیا ان پر، اور ایسا طاعون پھیلا کہ وہاں نہ کوئی جا سکتا تھا اور نہ کوئی آ سکتا تھا۔ تو اگر طاعون اپنی جگہ میں طاعون آ جائے تو وہاں سے نہ بھاگنا چاہیے، نہ ہی بھاگنے کی کوئی جگہ، اور اس سے طاعون کے عذاب سے اس قوم کو جو ہے وہ ہلاک کر دیا گیا، ایسا طاعون پھیلا، یہ طاعون ان کے لیے عذاب تھا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ اپنے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طفیل ہمیں عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم عطا فرمائے، کامل ہدایت دے، کامل ایمان، کامل ہدایت عطا فرمائے، قرآن کو صحیح معنوں میں اللہ کے فضل سے ہم سمجھیں اور اس پر عمل کریں اور صحیح سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ یہاں پر 6 رکوع ہو گئے ہیں سورۃ بقرہ کے، انشاءاللہ تعالیٰ پھر آگے سلسلہ چلے گا۔ اللہ حافظ۔